दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई सीरीज़ में जिसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, एरोज़ ऑफ इंटेलेक्ट, या उर्दू में उसे कहें नाविक फ़िक्र व दानिश। नाविक एक फ़ारसी का लफ्ज़ है और नाविक के माने होते हैं तीर के, यानी फ़िक्र के, अक्ल के, दानिश के तीर। इस प्रोग्राम में हम छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे, छोटे छोटे एपिसोड डालेंगे और यहीं से तारीख़ से, कुछ माशरत से, कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों से छोटे छोटे नुक्ते उठाएंगे और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह पसंद आएगा। तो इसमें आपको हम आज वेलकम करते हैं और पहला एपिसोड इस सीरीज़ का मशहूर ज़माना जो ड्रामा इस पर चल रहा है अर्तुगरल, उस पर हम आज कुछ तासुरात का इज़हार करेंगे और कुछ बातें ऐसी मैं चाहूँगा कि मैं आप तक कन्वे करूँ और उनके सिलसिले में आपकी राय जानना चाहूँगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रामा है बुनियादी तौर पर ये एक तारीख़ी ड्रामा है और हम सब जानते हैं कि वो खिलाफत उस्मानिया की जेनेसिस किस तरह से हुई उससे मुताल्लिक़ है। उसके जद्द अमजद अर्तुगरल जिनका नाम था, उनकी तारीख़ से मुताल्लिक़ ड्रामा है। बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है हर पहलू से, और इतना मशहूर हुआ है कि शायद दुनिया के रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। 60 नेशंस, 60 मुल्कों में ये डबिंग के साथ देखा गया है और मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस लोगों ने इसके व्यूअर्स हैं। ज़ाहिर है कोई ख़ास वजह है, कोई बेसिक रीज़न है जिसकी बिना पर ये इतना पॉपुलर हुआ है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आलम इस्लाम में पॉपुलर हुआ हो, बल्कि बाहर भी पॉपुलर हुआ है। उन ममालिक में भी पॉपुलर हुआ है जो कल्चरली तुर्कों से या मुसलमानों से इख्तलाफ रखते हैं, बल्कि और पॉलिटिकल एनिमोसिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। उन्होंने वहाँ भी पॉपुलर है। बल्कि एक अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में लिखा कि ये टर्की का एक सॉफ्ट बम है। बाहर ये तासुरात हैं, लेकिन आम पब्लिक में, बिलखुसूस मुसलमानों में ये बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है और बहुत पॉपुलर है। हर किस्म के लोग, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत और बच्चे इनको इक्वल इंटरेस्ट के साथ उसको देख रहे हैं। अब इसमें देखिए वजह क्या है इसकी पॉपुलैरिटी की। मेरा ख्याल है एक वजह तो ये है कि जिस मायूसी की कैफियत का आज की उम्मत मुसलमान शिकार है, उस कैफियत में ये एक इतना पॉजिटिव रोल प्ले करता है और इतना एक शानदार माजी को डिपिक्ट करता है कि ऐसा लगता है जैसे हम आज के मायूस जो लोग हैं वो आज का जो दौर है इसको बेहतरीन माजी के हवाले से अपना कल तामीर करने लगते हैं। सल्तनत उस्मानिया बहुत अज़ीमुश्शान सल्तनत रही है। जब ये थी इसका मद्द मुकाबिल कोई नहीं था, हर एतबार से, फ़ौजी एतबार से भी, जोग्राफिया एतबार से भी और तरक्कियों के एतबार से भी। तो जब हम इसको आज देखते हैं तो हम अपना माजी याद आता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जो कैफियत है मायूसी की और परेशानी की, ज़हनी परेशानी की, वो कम होने लगती है। ये इसका एक पॉजिटिव असर है। दूसरी बात जो इसके अंदर ख़ास है वो ये है कि इस पूरे ड्रामे के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखाई गई हैं जिनको देखकर नौजवान भी और बच्चे भी मुतासर होते हैं और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मसलन जो कैरेक्टर्स हैं बेहद बहादुर लोग हैं, जंगजू हैं, बहादुर हैं और कमिटेड लोग हैं और अपने वादे पर पूरे उतरने वाले और अपनी मिल्लत से की मोहब्बत से सरशार, उसके लिए जान तक को बांध देने वाले, इस तरह के लोग हैं। उनके अपने पर्सनल कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी जो ख़ानदानी वैल्यूज़ हैं उसमें बड़ों का एहतराम, औरतें खुद इतनी एक्टिव हैं कि अपने घरों की जिम्मेदारियां अदा करने के बावजूद वो माशरे की जिम्मेदारियां बहुत एक्टिवली अदा करती हैं और आपसी मोहब्बत, भाईचारा और ये वफ़ादारियाँ, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के आज के बच्चे भी मुतासिर होते हैं और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई आस्ता आस्ता उनके जहनों में ये चीज़ बैठने लगती है कि ये हमारी वैल्यूज़ थी और हमें इनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का कॉलोनी नहीं रहा, यानी किसी गैर कौम ने उस पर हुकूमत नहीं की। इसके असरात आज के तुर्की में उसकी आज़ादाना पॉलिसियों, उसकी खारजा पॉलिसी और मुस्लिम उम्मा के तय जो पॉलिसी है उससे नज़र आती है। किसी से मुतासिर हुए बगैर आज़ादाना तौर पर अपने फ़ैसले करते हैं। इसका इजहार जो फ़नून लतीफ़ा वहाँ डेवलप हो रहे हैं उनसे भी हुआ है।
ان کے ہاں جو لٹریچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے بھی اس کا اظہار ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض جو فلمیں بنی ہیں، اس میں مثال کے طور پر ایک جو فلم خود میری دیکھی ہوئی ہے، دا ویلی آف دا وولف، یہ ایک مشہور ان کا ایک مووی تھی، بڑی متاثر کرنے والی، بہت اچھے کردار دکھائے گئے تھے، اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مووی شاید صلاح الدین ایوبی کے نام پر بنی، اور انہی کے ہاں کے ترک کریکٹرز تھے ان کے ہاں، تو یہ ایک گویا کہ اپنے ماضی کی طرف، اپنے ماضی سے متعلق کریکٹرز کو انہوں نے فلمایا ہے اور فلمی انداز سے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے اس کے اثرات پوری کمیونٹی پر پڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ ترکی میں جو فلمیں اس وقت بھی موجود ہیں، جو بن رہی ہیں اور ڈرامے بن رہے ہیں، اس میں بہت سی فلمیں ایسی ہیں جن میں بڑی اورانیت پائی جاتی ہے۔ سوشل فلمیں بھی بنی ہیں اور بڑی خوبصورت بنی ہیں، بہت صاف ستھری بنی ہیں، لیکن ایسی بھی ہیں جن کے اندر اورانیت پائی جاتی ہے، اور یہ بات آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ایک اسلام پسند حکمراں، اسلام پسند حکومت ہونے کے باوجود یہ اس طرح کی فلموں کی پذیرائی ترک عوام میں کیسے مل رہی ہے؟ کیا وجہ ہے ترک عوام اس کو پسند کر رہے ہیں؟ اور پسند کر رہے ہیں اسی بنا پر وہ بنتی ہیں، اس لیے کہ ان کو ویورز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک معاشرے کی ایک ڈویلٹی کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ لیکن جب ارطغرل بنا اور یہاں دیکھنے کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس طرح کی فلمیں، اوریاں فلمیں بھی موجود ہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ جو فنون لطیفہ سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ اخلاقی بنیادوں پر ممنوع قرار دے کر ان کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو الٹرنیٹیو نہ پیش کر دیں۔ اس لیے کہ تفریح کرنا، تفریح، اتباع، یہ سب چیزیں جو ہے انسان کی فطرت کا حصہ ہیں۔ اگر آپ پاس کوئی بہت مناسب چیز نہیں دے پائیں گے تو ظاہر ہے جیسی چیز اویلیبل ہوگی، جیسی فلمیں اور ڈرامے اویلیبل ہوں گے، ایسی ہی فلمیں لوگ دیکھیں گے اور ان کی ویورشپ بڑھے گی۔ اس فلم یا اس ڈرامے کے بننے کے بعد ایک زبردست قسم کی تبدیلی آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈرامہ کیونکہ کامیابی کے بڑی منازل طے کر رہا ہے، یقیناً اس طرح کی ڈراموں اور فلموں میں جو اوریاں، جن کو میں نے اورانیت جن کے اندر دیکھی ہے، ان کی پاپولیرٹی پر یقیناً اثر پڑے گا۔ یہ جو ڈرامہ ہے 400 سے زیادہ ایپیسوڈ پر مشتمل ہے، اندازہ بہت طویل ڈرامہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ وقت نکالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک بات میں فنون لطیفہ اور معاشرے کے تعلق کے بارے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ سن 70 کی بالکل اولین زمانے میں، گزشتہ صدی کے، جب ہمارے اس علاقے میں بر صغیر میں بڑا ٹرموائل تھا، بڑا فسادات تھے، ہندوستان پاکستان کی جنگ ہونے والی تھی اس زمانے میں، اور یہ کہ اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ایک زبردست قسم کی موومنٹ چل رہی تھی لینگویج کو بنیاد بنا کر، اور آپس میں مسلمان لڑ رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک بار مولانا مودودی نے اس علاقے کا سفر کیا اور کسی پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نسیم حجازی کے تاریخی ناول بنگلہ زبان میں ترجمہ نہیں ہوئے۔ گویا مولانا کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو تاریخ اور تاریخی ناول ہوتے ہیں یہ انسانوں کو انٹیگریٹ کرنے کے کام آتے ہیں، انسانوں میں آپس میں آپ ان کو ملانے کے کام میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کی تاریخ اگر ایک ہے، آپ کے جذبات اگر ایک سے ہیں، آپ کے ویژن ایک جیسا ہے، اور وہ کسی ناول کی شکل میں پیش کی جائے، وہ تاریخ کی شکل میں پیش کی جائے، تو لوگوں کو وہ جوڑتا ہے۔ تو یہ جو ناول ہیں، فنون لطیفہ کی ایک شکل ناول بھی ہے، یہ رول پلے کرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اس کی اہمیت کی ضرورت پر زور دیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا وہ۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ سماجی تبدیلیاں میں اس طرح کی چیزوں کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ رول ہمیشہ اس کو چاہے ڈرامے ہوں یا فلمیں ہوں یہ ادا کرتے رہے ہیں، اور اسی مزاج جس مزاج کی اقوام ہوتی ہیں اسی اعتبار سے یہ ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے ڈرامے اور فلمیں بنا دیتے ہیں جو کہ بعض اوقات وہ اثر ڈالتی ہیں جو کہ بہت سے تربیتی پروگرام وغیرہ وغیرہ انسانوں کے ذہن کو تبدیل نہیں کر پاتے۔ یہ اس طرح کی سرگرمیاں ذہنوں کو تبدیل کرنے کے کام میں آتی ہیں۔ اب یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ظاہر ہے کہ بہت سی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہ تو جا سکتا ہوں اور نہ جاننے کی ضرورت ہے،
میں صرف آخری بات کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یعنی اس کے اندر جو چیز دکھائی گئی ہے بیسیکلی ایک قوم کا عروج ہے، ایک چھوٹا سا قبیلے کا فرد جو کہ اٹھا اور اس نے ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کی، اپنے دشمنوں کو ختم کیا، اور آہستہ 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 ایک ایسی سلطنت بنتی چلی گئی وہ، جو کہ ایک وقت میں آ کے دنیا کی عظیم ترین سلطنت تھی، بہت وسیع علاقہ اس کے زیر اثر تھا، وہ اس کی سلطنت کا حصہ تھا۔ گویا یہ ڈرامہ جو ہے وہ کچھ جنگجوؤں کی تاریخ، ان کے بڑے بلند کردار لیکن بہرحال جنگجو اور فاتحین کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بڑے بڑے علاقے فتح کیے۔ یہ ایک انداز ہے سوچنے کا کہ آپ اپنی قوم کے کن لوگوں کو آپ ہیرو مانتے ہیں۔ یہ ہیروز تھے اس لیے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی کردار انہوں نے پیش کیے اور ایک سلطنت قائم کر دی، ایک ایسی سلطنت جس کے بن جانے کے نتیجے میں انسانوں کو اور عوام الناس کو اسلام کی اعلیٰ ترین قدروں سے متعارف ہونے کا موقع ملا، بغیر کسی مس انڈرسٹینڈنگ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لوگ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ غیر مسلم تو اور جو مسلمان تھے وہ، ان سب کو اسلام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فائدہ ہوا۔ یہ ان سلطنتوں کا ایک فائدہ تھا۔ لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو سلطنتیں بڑی بڑی بنتی ہیں، جو عظیم الشان سلطنتیں ہوتی ہیں، وہ صرف جغرافیے کو کیپچر کرنے کے نتیجے میں نہیں بنتی، بلکہ حکومت کو جو چیز استحکام عطا کرتی ہے، جتنی بڑی حکومت ہوگی اس کو استحکام کرنے کے لیے اتنی ہی اسٹرانگ ایک تہذیب بھی ہونی چاہیے، ایک سویلائزیشن بھی ہونی چاہیے۔ اور سویلائزیشن جو بنتی ہے وہ دراصل علم سے بنتی ہے، فنون سے بنتی ہے، فنون لطیفہ سے بنتی ہے۔ یہ سب ان سب کو جب پنپنے کا موقع ملتا ہے تو ایک مضبوط قسم کی سویلائزیشن جنم لیتی ہے۔ جب سلطنتیں بنی، سلطنت عثمانیہ بنی، یا اس سے پہلے جو سلطنتیں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں، ان کے ہاں یہ سب چیزیں، ان سب کو پنپنے کے اور ابھرنے کے مواقع ملے۔ ہمارا صرف ایسا نہیں تھا کہ اس پوری تہذیب کے اندر جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، کہ اس کے اندر صرف خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی یا پھر ارطغرل یا سلطان محمد فاتح یا سلیمان دی میگنیفیشنٹ، یہ سلطان ٹیپو، صرف یہی لوگ نہیں تھے جو جنگجو تھے، جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں یا مضبوط سلطنتیں قائم کی، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی تھے جن کو مغرب بھی آج بڑے بڑے علماء کی حیثیت میں تسلیم کرتا ہے۔ امام شاطبی بڑے مفکر ہیں، ابن خلدون کو مغرب خوب اچھی طرح سے ان سے واقف ہے۔ اس کے علاوہ ابن سینا ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے معروف ہے، مغرب خوب جانتا ہے، ابن رشد کو خوب جانتا ہے، اور خوارزمی کو خوب مغرب جانتا ہے، رازی کو مغرب خوب جانتا ہے، ابن شاطر کو مغرب خوب اچھی طرح جانتا ہے، ابن نفیس کو مغرب خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ سب ٹاپ کے سائنٹسٹ تھے۔ تو سائنس میں کام ہوا، مختلف علوم میں کام ہوا، ٹیکنالوجی میں کام ہوا، اور ان لوگوں کے کام کی بنا پر وہ تہذیب مضبوط ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ سلطنتیں جو قائم ہوئیں سینکڑوں سال تک باقی رہیں۔ ہم نے ہیروز، ہماری سائیکولوجی کو ایسی شاید ہو گئی ہے کہ ہم نے ہیروز سے ان کو مانا جنہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے تھے، یا جن کے ایفرٹس کے نتیجے میں بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے تھے۔ ہم نے ان کو شاید ابھی تسلیم نہیں کیا جن کی بنا پر علم میں ارتقا ہوا تھا، اور یہ تہذیبیں مضبوط ہوئی تھیں، اور اس کے نتیجے میں وہ سلطنتیں مضبوط ہوئی تھیں۔ آج ان سب سے واقف ہیں لوگ، ان سب سے واقف ہیں لوگ، ان سلطنتوں سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان سلطنتوں کے زیر سایہ جو تہذیب ڈیولپ ہوئی، جو علوم و فنون ڈیولپ ہوئی، وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان سے متاثر آج ہیں جو ان لوگوں کے نام لیے ہیں، وہ تاریخ سے ماورا ہیں۔ ہر قسم کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ان کے نام کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں جنہوں نے سلطنتیں قائم کی ہیں، فتوحات کی ہیں، یہ بھی ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے دنیا علم میں، کائنات علم میں پھریرے اڑائے ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاس سائنسدانوں کے علاوہ مولانا روم بھی ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بھی ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، البرونی بھی ہیں، جنہوں نے یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا جن سے واقف ہے اور جن سے ویسٹ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہیروز ہیں، یہ بھی ہمارے ڈراموں اور فلموں ان پر بھی بننی چاہیے، تاکہ ایک مجموعی طور پر
اسلام کا، مسلم سویلائزیشن کا، مسلم تاریخ کا ایک تعارف ہو سکے. اور یقیناً یہ جو پہلو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ آج کے دور میں ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ لوگ یہی سوچیں کہ مسلمان صرف فتوحات کرنے والے جنگجو بہادر سپہ سالاروں کو یہ تسلیم کرتا ہے، انہیں کو اپنا ہیرو مانتا ہے. اور اس سے اس وقت کا جو مائنڈ سیٹ ہے مسلمز کا، اس کے پر بھی ایک اثر پڑتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک رائے بنتی ہے. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں ارطغرل کے بارے میں کے پس منظر میں کہی ہیں. ارطغرل جو ڈرامہ ہے، اس کی عظمت، اس کی خوبصورتی اور اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، یہ سب ایک طرف، لیکن یہ سوال دوسری طرف. ہم سب میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کون نہیں دیکھ رہا. لیکن اس کے باوجود یہ سوال قائم ہے، اور یہ سوال ایسا ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر.